अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट 2। स्टूडेंट्स, आज का जो मतालिया पाकिस्तान का हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान मुसलमानाने बरसगीर की जद्दोजहद का नतीजा। तो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के लिए बरसगीर के जो मुसलमान थे उन्होंने जो कोशिश की थी पाकिस्तान हासिल करने के लिए, जो जद्दोजहद की थी, उसका क्या नतीजा निकला था। पाकिस्तान की जो तख्लीक थी वो एक मुसलसल एक जद्दोजहद के बाद मुमकिन हुई, और इसके पीछे एक ज़बरदस्त नज़रिया था जिसे हम नज़रिया इस्लाम कहते हैं। बरसगीर में पाको हिंद यानी मुसलमान और हिंदू जो थे वो सदियों से जो थे वो हुक्मरानी करते आ रहे थे। यूरोपीय अक़वाम ने, बाद में बरतानवी अक़वाम ने वहाँ का रुख किया और वहाँ पर काबिज़ हो गए। टीपू सुल्तान नवाब सिराजुद्दौला को गद्दारों की वजह से नाकामियों को जो था वो सामना करना पड़ा, और अंग्रेज़ जो थे वो पूरे इलाकों पर छा गए। लिहाजा बरसगीर को अब अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की बहुत कोशिशें जो थी वो एक के बाद एक नाकाम होती गईं, जिसकी वजह सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुसलमान जो थे वो अपने मकसद इस्लाम से दूर हो गए, और दूसरा ये कि उनके अंदर गद्दारी की जो थी वो बहुत ज़्यादा वबा फैल चुकी थी। लिहाजा 1857 की जंग आज़ादी, जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई थी 1857 की, उसके बावजूद मुसलमान जो थे वो गुलामी की जंजीरें ना तोड़ सके। लिहाजा 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए से नए एक दौर के आगाज़ के लिए बेदार करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें तलीम हासिल करने का जो था वो मशवरा दिया, और सिर्फ तलीम ही नहीं बल्कि उन्हें माशरती और मुआशी मुख्तलिफ शोबों में मुसलमानों को हिंदुओं के मुकाबिल आने के लिए जो था वो इकट्ठा किया। उसके बाद इलामा मोहम्मद इकबाल ने भी अलहदा मुमलिकत पाकिस्तान का तस्वुर जो था वो पेश किया, और 20वीं सदी का आगाज़ जब हुआ तो बरसगीर के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से अपनी सियासी जमात जो थी वो कायम कर ली। अब मुसलमान जो थे वो दोहरी गुलामी से निजात चाहते थे, एक हिंदुओं से, दूसरा वो अंग्रेज़ों से। अगर वो जद्दोजहद करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वर्दी करते तो हिंदू कौम की गुलामी से छुटकारा पाने के लिए भी उन्हें कोशिश करनी थी। लिहाजा हिंदू रहनुमा जो थे वो अंग्रेज़ों को बरसगीर के निकाल कर जमहूरियत के नाम पर अपनी क़याम हुकूमत का जो क़याम था वो देख रहे थे, क्योंकि अक्सरियत जो थी वो हिंदुओं की थी, और जमहूरी हुकूमत जो होती है वो अक्सरियत की बिना पर होती है। अब मुसलमानों ने ये भी सोचना था कि अगर बरतानवी हुकूमत से वो गुलामी की जंजीर जो है वो तुड़वा लेते हैं, उसके बाद अक्सरियत की बिना पर जो है वो हिंदुस्तान इक़्तिदार पजीर हो जाता है, तो मुसलमान हिंदुओं से कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी बेमिसाल क़यादत की में जो है वो मुसलमान अवाम को रहनुमाई की, और उन्हें पाकिस्तान के नाम से एक आज़ाद मुमलिकत, खुद मुख्तार मुमलिकत बनाने की तरफ जो काविश थी उनकी, वो दिन रात जद्दोजहद के बाद कामयाब की। लिहाजा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुसलमानों को भरपूर जो था वो जद्दोजहद करना पड़ी, बहुत सारी मुश्किलात का जो था वो सामना करना पड़ा, और बहुत सारी कुर्बानियाँ देने के बाद वो अपने मकसद को बिलाहिर पाने में कामयाब हो गए। अब पाकिस्तान के लिए जो जद्दोजहद में अवाम और रहनुमाओं ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, अंग्रेज़ हुकूमत के खात्मे और हिंदुओं की जो थी मुतवक्का इजारादारियों से छुटकारा हासिल पाने के लिए थी, जिसमें बहुत सारी जो शख्सियत हैं हमारी, उनका जिक्र आता है जिन्होंने उसमें शहादत भी हासिल की, जिसमें पीर सबकतुल्लाह का नाम जो है वो बहुत अहम है। उसके अलावा सरदार औरंगज़ेब, हाँ, पीर मानकी शरीफ, साहबजादा अब्दुल क़य्यूम, बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद खान, मीर सोहराब, बहुत सारे हमारे अजीम रहनुमा थे जिन्होंने पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानें भी पेश की। लिहाजा पाकिस्तान जो था वो मुसलमानों ने अपने एक नज़रिए पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर हासिल किया था कि मुसलमान कौम जो है वो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले, और इन्हीं की कुर्बानियों के बावजूद जो है पाकिस्तान हासिल किया गया, और आज मुसलमान जो है आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। लिहाजा मुसलमान अकाबरीन ने गुज़श्ता 2 सालों में जो कारनामे अंजाम दिए थे वो बड़े मुश्किल हालात में अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रहे। इसी जद्दोजहद के दौरान इस राह में बहुत सारे अहम मोड़ भी आए, जिनमें से हम चंद का जिक्र करेंगे अब यहाँ पर, जिसमें पाकिस्तान की कोशिश में सबसे अहम जो तहरीक थी वो तहरीक अलीगढ़ थी। 1857 की जब जंग आज़ादी में नाकामी हुई तो उसके बाद मुसलमान कौम के ऊपर जो बरतानवी हुकूमत था उसका तशद्दुद जो था वो बहुत बढ़ गया था, क्योंकि हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम जो था वो बगावत का वो मुसलमानों के सर पर लगा दिया। लिहाजा हिंदू जो थे वो चापलूसी करके अंग्रेज़ों की चापलूसी करने के बाद उनके अताब से बच गए, और मुसलमान जो थे वो हुकूमती अताब का निशाना बने।
اب مسلمانوں کا کیا نقصان ہوا اس میں؟ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں جو تھی وہ لوٹ لی گئی تھی، مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا اور ان کی جگیریں چھین لی گئی تھی، تعلیم کے دروازے مسلمانوں پر بند کر دیے گئے تھے، کسی بھی ادارے میں کسی بھی مسلمان کو جو تھا وہ ایڈمیشن نہیں مل سکتا تھا، مسلمانوں کو ہر طرح سے بری طرح کچل دیا گیا تھا، مسجد اور مدرسے بند کر دیے گئے اور مسلمان قوم ایک تباہ حال قوم جو تھی وہ بن کر رہ گئی تھی۔ چند انگریز مصنفین خود جو ہیں وہ اس بات کو بیان کرتی ہیں اپنی کتابوں میں۔ ولیم ہنٹر لکھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت جو تھا مسلمان ہونا جرم قرار پایا گیا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں، کیونکہ ہندوؤں اور سکھوں نے آزادی میں جنگ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کیا، لیکن ناکامی کے بعد انہوں نے تمام الزام جو تھا وہ مسلمانوں کے سر پر لگا دیا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی اور انگریزوں کی چاپلوسی کرنے لگے تاکہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کریں اور مسلمانوں کا تمام مال جو ہے وہ ہندوؤں میں بانٹ دیا جائے۔ لارڈ رابرٹ لکھتے ہیں کہ میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے اور وہ لاشیں صرف مسلمانوں کی تھی۔ باسور سمتھ لکھتا ہے کہ انگریز فوجی شکاری کتوں کی طرح گلیوں میں پھیل گئے اور ایک کے بعد دوسرے مقام میں داخل ہو کر سب کچھ لوٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید احمد خان نے لکھا کہ کوئی بلا یعنی کوئی مصیبت آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچ سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو، یعنی اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ مسلمان ہونا ہی ایک جرم قرار پایا گیا تھا، اور صرف اس وجہ سے کہ ہندو قوم جو تھی وہ چاپلوسی کرتی تھی انگریزوں کی اور مسلمانوں کو غلط راستے پر لے کر جاتی تھی، اور بعد میں مسلمان جو تھے وہ حکومتی عذاب کا نشانہ بن جاتے تھے۔ لہذا اس میں ہمارے جو رہنما ہیں سر سید احمد خان، انہوں نے تحریک علی گڑھ چلائی جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اس غلامی کے دور سے نکالنے کے لیے بہت جدوجہد کی، جس میں ان کا اہم کارنامہ جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی توجہ جو تھی وہ تعلیم کی طرف کروائی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپنے تعلیم میں جو تھی وہ کون کون سی خدمات جو تھی وہ سر انجام دی تھی۔ سر سید کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان قوم کی ترقی کی راہ جو ہے وہ تعلیم کی مدد سے ہی ہموار کی جاتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں، دوسری قوموں کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ انہوں نے انہیں مشورہ نہیں دیا بلکہ مسلمانوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم کے جدید علوم کے حصول کے لیے بہت ساری سہولتیں فراہم کرنے کی بھی کوشش کی، جن میں انہوں نے سب سے پہلے مدرسہ مراد آباد قائم کیا۔ 1859 میں سر سید احمد خان نے مدرسہ مراد آباد اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اس کے بعد 1875 میں انہوں نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جسے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول کہا گیا، جو بعد میں MAO کالج اور اس آپ کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا۔ ان اداروں میں انہوں نے آرچبالڈ آرنلڈ اور موریسن جیسے انگریز اساتذہ کی خدمات حاصل کی، یعنی انگریز اساتذہ جو تھے وہ بچوں کو انگریزی جدید علوم کی طرف جو تھے وہ لے کر جا رہے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی 1863 میں غازی پور میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مغربی زبانوں میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے ترجمے اردو زبان میں کریں، اور بعد میں 1876 میں سوسائٹی کے دفتر کو علی گڑھ میں منتقل کیا گیا۔ سر سید نے نئی نسل کو انگریزی زبان سیکھنے کی ترغیب دی تاکہ وہ مغربی علوم کو جان سکیں۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مغربی ادب، سائنس اور دیگر علوم کا بہت سا سرمایہ اردو زبان میں منتقل ہو گیا۔ اب سوسائٹی کی خدمات کی بدولت اردو زبان کو بہت ترقی نصیب ہوئی۔ 1886 میں سر سید نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک اور ادارے کی بنیاد رکھی۔ مسلمان قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے جو رقم ادارے کے لیے چاہی تھی وہ انہوں نے مختلف شخصیات کو اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا، اور مختلف شخصیات نے اپنے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج میں سندھ مسلم مدرسہ، پشاور میں اسلامیہ کالج، کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھا وہ مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی، یعنی جہاں پر وہ مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے بہت اپنی ادبی خدمات بھی سر انجام دی، خود بھی عمدہ انشا پرداز تھے، اچھا لکھتے تھے، خود بھی انہوں نے کتابیں لکھی، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے دانشور دوستوں کا بھی ساتھ لیا اور قوم کو مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، اور اس دور کی تحریروں نے ان میں انقلاب برپا کر دیا۔
سر سید احمد خان نے اسعار السنادید، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جو تھی وہ کتابیں لکھی۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاروق الغزالی کے نام سے تصانیف لکھی۔ اس کے بعد مولانا نذیر احمد نے مرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت لکھی۔ اس کے بعد مولانا خالی نے مسدس حالی، موازنہ دبیر اور انیس، دیوان حالی کے نام سے کتابوں کو منسوخ کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے معاشرتی اور معاشی خدمات بھی سر انجام دی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لیے بہت سارے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائل محمدن آف انڈیا، تبیین الکلام جیسی کتابیں تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت کے برطانیہ کے درمیان جو تعلقات تھے ان کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جو مہم جاری تھی اس کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کتابوں میں انہوں نے مسلمانوں کے جو حالات تھے، جو واقعات تھے اور ہندوؤں کی جو چالیں تھیں ان کو واضح کر کے لکھا، جس کے فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے ملازمت کے جو بند دروازے تھے وہ کھول دیے گئے۔ مختلف شعبوں میں مسلمانوں کو نئے سرے سے شامل کیا جانے لگا اور ان کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں تھیں وہ بند ہو گئیں، کیونکہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک غلط فہمی تھی وہ ان کتابوں کے ذریعے سے، ان تصانیف کے ذریعے سے کافی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ اب سیاست میں بھی سر سید احمد خان نے جہاں پر تعلیم پر مسلمانوں کو توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، وہاں پر آپ نے اپنی سیاسی پولیٹیکل جو سروس تھی وہ بھی بہت زیادہ مہیا کی۔ سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہیں اور اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے پر لگا دیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسلمان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تعاون اور اتحاد کی راہیں تیار کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوشش کی اور اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے، لیکن بعد میں 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کو بدل دیا۔ ہندوؤں نے یہ کوشش کر دی کہ مسلمانوں کے اداروں میں بھی ہندی زبان جو ہے وہ سکھائی جائے اور اردو کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے لیکن سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنی تحریکوں کا آغاز کیا تھا، لیکن جب مسلمانوں کے حقوق کو دبایا جانے لگا تو یہاں پر آ کر سر سید احمد خان کی سوچ کو بدل دیا گیا اور سر سید احمد خان نے بھی ہندوؤں کو جو تھا وہ الگ کر دیا اور آپ نے بھی دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ دو قومی نظریے کی اصلاح یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ دو قومیں ہیں، یہ ایک جگہ پر ایک ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ برصغیر میں سب سے پہلے دو قومی نظریہ جو تھا اس کی اصلاح جو استعمال کی تھی وہ سر سید احمد خان نے ہی کی تھی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اپنی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگنے شروع کیے۔ لہذا سر سید احمد خان مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوشش سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا اور ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے، کثرِ پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی، یعنی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو اس وقت سیاست سے دور رکھا تھا یہ بعد میں بہت فائدہ مند جو تھا وہ ثابت ہوا۔ لہذا آپ کا شمار جو ہے وہ پاکستان کے بانیوں میں کیا جاتا ہے کہ آپ نے جتنی خدمات مسلمانوں کو سٹیبل کرنے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس وقت اپنی خدمات سر انجام دی تھی، انہی کی وجہ سے پاکستان کی جو تھی وہ بعد میں بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو جماعت تھی اس وقت، اس کا قیام جو تھا وہ کب کیا گیا اور اس کا قیام کس بنا پر کیا گیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل آیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جب سالانہ اجلاس ختم ہونے کے بعد مختلف صوبوں سے آئے ہوئے سردار رہنما نے ڈھاکہ نواب سلیم اللہ خان کی دعوت پر ایک خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک خاص جماعت جو ہے وہ بنائی جائے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ اب مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ لہذا اسی اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور نواب سلیم اللہ خان سمیت بہت سے اہم مسلم اکابرین اجلاس میں موجود تھے۔
انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ یعنی انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے ایک تحریک، ایک جماعت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے صدر جو تھے وہ سر آغا خان کو چنا گیا۔ لندن میں برطانیہ میں اس کی برانچ جو تھی اس کے صدر امیر علی کو بنایا گیا۔ اب مسلم لیگ کے قیام کے اسباب یعنی مسلم لیگ کیوں قائم کی گئی؟ 1885 میں کانگریس قائم ہوئی تھی جو کہ پہلی انڈیا کی سیاسی جماعت تھی۔ کانگریس میں سب پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے اس میں کسی طرح کا بھی کام نہیں ہوتا، لہذا آپ نے پھر کانگریس کو چھوڑ کر مسلم لیگ اختیار کی۔ سب سے پہلی وجہ ہی یہی تھی کہ مسلم لیگ کا قیام اس لیے کیا گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا، کہ نیشنل کانگریس جو تھی وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی تھی، اس میں انتہا پسند فرقہ پرست ہندو جو تھے وہ قابض ہو چکے تھے، اس لیے ایک ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اب ایک الگ سیاسی جماعت کا قیام ہونا چاہیے، تو لہذا مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے نام سے اپنی ایک الگ جماعت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد فرقہ واریت، مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند تحریکوں کا آغاز شروع کر دیا۔ ہندو مہا سبھا سنگٹن اور آریہ سماج جیسی یہ تحریکیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا، لہذا اس سے عہدہ بر ہونے کے لیے پھر مسلمانوں نے اپنی ایک الگ جماعت قائم کر لی۔ تقسیم بنگال کی مخالفت، مشرقی پاکستان کا نیا صوبہ جو تھا وہ 1905 میں وجود میں آیا، یعنی مشرقی بنگال جو تھا مشرق کی طرف کا بنگال تھا، جو اس کا نیا صوبہ جو تھا وہ 1905 میں آیا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اب صوبہ بنگال کی تقسیم کی ہندوؤں نے شدید مخالفت کی کہ بنگال کو جو ہے وہ تقسیم نہ کیا جائے، کیونکہ وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو لہذا ہندو کسی بھی طرح سے یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے، لہذا ان کی ان تحریکوں کے خاتمے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک شروع کر دی۔ یہ مخالفت بھی مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی تحریک کا باعث بنی۔ اردو ہندی تنازع، ہندو پورا زور لگا رہے تھے کہ دفتروں میں اور اداروں میں ہر جگہ جو تھا وہ اردو کی جگہ ہندی کو رائج کیا جائے، دیوناگری یعنی ان کے جو رسم الخط ہیں، ان کے جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کو رائج کیا جائے، لہذا ان کے دباؤ میں آ کر بعض انگریز گورنر جو تھے وہ اس بات پر آمادہ بھی ہو گئے کہ بر صغیر میں دفتری زبان یا پھر جو تعلیمی زبان ہے وہ ہندی ہونی چاہیے، لہذا اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے پھر اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ثقافت کے تحفظ کے لیے ایک الگ جماعت کا قیام کیا مسلم لیگ کے نام سے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کے قیام کی ایک بڑی وجہ یہ تھی اس سیاسی اصلاحات کا اعلان، کہ برطانیہ میں انتخابات میں لبرل پارٹی جو تھی، لبرل پارٹی کی کامیابی کے بعد برصغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا گیا۔ سیاسی اداروں کو جو قائم کیا گیا تھا ان کی تشکیل کے شروع ہونے کا جو امکان تھا، تو مسلمانوں نے بھی اپنی جائز نمائندگی کے حصول کے لیے ایک جماعت کو وجود دینا ضروری سمجھا۔ اس کے بعد شملہ وفد، سر آغا خان کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا۔ وفد نے مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور دیگر حصول کے لیے ایک عرضداشت پیش کی۔ مسلمانوں نے انتخابات میں اپنے لیے جداگانہ انتخابی طریقے اپنانے کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے حوصلہ افزا باتیں کی۔ وفد نے محسوس کیا کہ سیاسی جماعت کی تشکیل کا وقت آ گیا اور چند ہفتوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ قائم کر دی گئی۔ اب مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کیا تھے؟ یہ تو ابھی ہم نے اسباب پڑھے تھے نا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ اب مقصد کیا تھا مسلم لیگ کو قائم کرنے کا؟ مسلم لیگ کو قائم کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان تعلقات بہتر کرنا، مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا تاکہ برطانوی حکومت کے عتاب کا نشانہ نہ بنے۔ برصغیر کی دیگر جتنی بھی اقوام ہیں اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بھلائی کے لیے رابطے قائم کرنا تاکہ مسلمان دوسری جماعتیں جن کو حقوق نہیں دیے جاتے ان کے ساتھ رابطے قائم کر کے ایک اجتماعی بھلائی کے لیے جو ہے وہ وفد کے طور پر کام کریں۔ مسلم قوم کے حقوق کو تحفظ کرنا اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، یہ مسلم لیگ کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کا جو ہے وہ تحفظ کیا جائے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سر آغا خان وقار الملک اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں حکومت کو مسلمانوں کے ویلیو اور حقوق ماننے پر مجبور کر دیا۔ 1909 میں جو طریقہ انتخاب رائج ہوا، قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کو علیحدہ نشستیں حاصل ہوئیں اور دیگر جماعتوں سے برصغیر کے مستقبل کے بارے میں مذاکرات کیے
بہت لمبی جدوجہد کے بعد مسلم لیگ اپنی علیحدہ مملکت پاکستان بنانے میں پھر کامیاب ہو گئی۔ تو لہٰذا مسلم لیگ جو قائم کی گئی تھی اس کے اسباب اور اس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھی۔ سر سید احمد خان نے اپنی کیا خدمات جو تھی وہ سر انجام دی، ان کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے یہ یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔